बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगल। जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने सामने रखते हैं गोल्स के तौर पे, या कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। उन वैल्यूज़ में अक्सर बल्कि अमूमन दौलत होती है, पहचान होती है, शोहरत होती है, इज्जत हासिल करना होता है। लेकिन एक ऐसी बड़ी इम्पॉर्टेंट गोल होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, और वो होता है सोशल वर्क, या फिर उसको आप वॉलंटियर वर्क भी कह सकते हैं। अब सोशल वर्क क्या है? इससे मुराद उन लोगों की भलाई के लिए काम करना जो बदले में हमारे लिए शायद कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अमेंड करना चाहूँगी। उन लोगों के लिए काम करना जो बदले में हमें शायद कुछ रकम या कोई चीज़ नहीं दे सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा तोहफा हमें दे सकते हैं, और वो है बहुत सी दुआएं। और अगर वो दुआएं ना भी दें तो उनके लिए काम करना हमारा फर्ज है। हजारों साल की इंसानी तारीख में ये साबित हुआ है कि दुनिया में नाम उन लोगों ने कमाया है या कामयाबी उन लोगों ने हासिल की है, उन खुश नसीब लोगों ने जिन्हें कुदरत की तरफ से बहुत कुछ मिला। वो लोग नहीं जिन्हें कुदरत की तरफ से बहुत कुछ मिला, बल्कि वो लोग जिनके पास दूसरों के लिए देने के लिए बहुत कुछ था। जरूरी नहीं है कि आपके पास आप करोड़ों या लाखों में खेल रहे हो या अरबों में, कुछ लोगों के तो ऐसे भी हालात होते हैं। आपको अगर आपके पास थोड़ा सा भी कुछ है और आपके घर पे कोई आके दस्तक देता है और उसको भूख लगी है, उसको एक रोटी खिलाना भी सोशल वर्क में ही आता है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर ये फर्ज है कि अगर हमारे पास कोई आए और कुछ मांगे और जरूरतमंद हो और हमारे पास देने के लिए हो तो हम उसे खाली हाथ ना भेजें। वॉलंटियर की एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का बाय द वे उन लोगों को सिर्फ फायदा नहीं होता जिनकी आप मदद कर रहे होते हैं, इसका फायदा आपको भी बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब किसी के लिए अच्छा करते हैं। कम से कम मैं जब किसी के लिए कोई अच्छा काम करती हूँ, किसी के लिए कोई ऐसी चीज करती हूँ जो और कोई नहीं कर पाता, तो मैं तो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, और आपकी इज्जत नफ्स भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जो लोग सोशल एक्टिविटीज़ में या वॉलंटियर वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनकी सेहत दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा अच्छी होती है, दिल की बीमारियों से वो महफूज रहते हैं, और उनको जहनी टेंशन बहुत कम होती है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं या बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, उनको तो बल्कि ज़्यादा सोशल वर्क की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे से ज़्यादा बुरे हालात में भी लोग हैं, तो एटलीस्ट हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने कि हमारे अंदर एक चीज पैदा होती है कि अल्लाह ताला कम से कम मेरी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, और चाहे जितनी भी बुरी सिचुएशन हो अल्लाह ताला का हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए। और उस शुक्र अदा करने के अमल में एक एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हम कितने ग्रेटफुल हैं, वो ये है कि हम दूसरों की मदद करें। अक्सर लोग ये घूम के कहते हैं कि अपना पहले घर बना लेना चाहिए, अपना पहले ये कर लेना चाहिए, अपनी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, अपनी बिजनेस शुरू कर लेनी चाहिए, फिर दूसरों का की देखी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपनी ही चीजों की काविश में लगे रहते हैं तो हमारे अंदर सेल्फिशनेस पैदा हो जाती है और हम बस अपना ही सोचते रहते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि एक सर्टेन हिस्सा, ज़कात तो हमारे ऊपर फर्ज है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक हिस्सा अपनी कमाई का साइड पे कर लें। मेरी एक दोस्त ज़हरा है, उनके हस्बैंड जो भी कमाते हैं उनमें से एक रकम उसने ज़कात से हट के रखी हुई है जो वो लोगों पे खर्च करती है, चाहे वो जाके जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनके लिए कंबल लेनी हो सर्दियों में, या फिर जो हमारे फ्लड के विक्टिम्स थे उनके लिए खाने की चीजें जो खराब नहीं होती जल्दी वो लेना हो। मतलब इस किस्म की एक्टिविटीज वो करती रहती है। चाहे वो दूध के डब्बे हों जो वो लेके निकलती है जब घर से, तो जब कोई भी आके बच्चा खिड़की पे पैसे मांगता है तो वो डब्बा खोल के दूध का बच्चे को पकड़ा देती है और कहती है कि दूध पी लो। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब आप देखेंगे अगर हम किसी को सिखाते भी हैं, किसी एक बच्चे को अपने घर बुला के उसको पढ़ाते हैं जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड करता या जो स्कूल नहीं जाता, तो उससे हमें सीखने का कितना मौका मिलता है। एजुकेशन देने से एजुकेशन हमें बहुत ज्यादा मिलती भी है। और देखें अगर हम सोशल इश्यूज को देखें अपने समाज, अपनी सोसाइटी में, समाज में, तो वो बहुत ज्यादा हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें एफर्ट्स करनी चाहिए, और ये जो जज्बा होता है लोगों की खिदमत करने का, ये एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है जिससे हम भी अच्छे इंसान बनते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, हमसे जो
हमारे छोटे हैं वो भी सीखते हैं, और बहुत से लोग जो हमसे बड़े भी होते हैं वो हमें देख के रियलाइज करते हैं। कभी कभी दूसरों को एहसास नहीं होता कि किसी और के लिए कुछ करना चाहिए, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे दूसरों में भी एहसास पैदा होता है कि वो दूसरों की मदद करें। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं दूसरों की मदद करना। ऑफ कोर्स अपने लिए भी करें। मैं हमेशा प्रोग्राम के एंड में कहती हूँ अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अपने से ज्यादा दूसरों का। जब दूसरों का ख्याल रखेंगे आप, तो आपका ख्याल रखने वाले भी बहुत से लोग आगे आ जाएंगे। 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे आप फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड, पीटीवी सेंटर लाहौर पे खतूत। और अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल फेसबुक का अपना जो मेरा पेज है, आप लोग अक्सर पूछते हैं तो कुछ देर तक मैं अनाउंस करती रहूंगी ताकि आप लोग उसी पे ऐड करें, क्योंकि लोग फेसबुक वगैरह गलत अकाउंट्स बना के कभी कभी मिसगाइड भी लोगों को करते हैं और पैसे मांग लेते हैं और अजीब अजीब चीजें करते हैं। ऐसा कुछ भी कम से कम मेरे पेज पे नहीं होगा। तो JUGGUNKAZIMOFFICIAL जुगन काजिम ऑफिशियल फेसबुक का मेरा पेज है, www.facebook.com/जुगन काजिम ऑफिशियल। अच्छा, सवाल आज का क्वेश्चन ऑफ द डे वेरी वेरी सिंपल। सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है? सोशल एक्टिविटीज में या वॉलंटियर वर्क में हिस्सा लेने से हमें क्या फायदा होता है? मैं ये नहीं पूछना चाह रही कि दूसरों को क्या फायदा होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नजर में जब आप लोगों की मदद करते हैं तो क्या फायदा होता है। यही बात है, जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो जज्बा पैदा होता है हेल्प करने का। ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब जो आपने जवाब दिए हैं वो शेयर करूंगी फेसबुक के सेगमेंट में। उसके बाद मुलाकात होगी शेफ मुनीरा से। उन्होंने कमिट किया था कि आज वो चिड़ा फिश जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगी कि उसकी रेसिपी क्या है। हम फिश वीक, अपने सी फूड वीक में फिश के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो उसकी भी रेसिपी उनसे जानेंगे। उसके अलावा आपकी मुलाकात होगी यासीन भट्टू साहब से, वो आपके साथ शेयर करेंगे आपकी किस्मत का हाल। आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेजें, लाइव कॉल्स करें, SMS करें, सारी इन्फॉर्मेशन हमें भेजें, हम उस इन्फॉर्मेशन को पुट फॉरवर्ड करेंगे। अपना नाम, अपनी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ यासीन साहब को चाहिए होती है, भट्टू साहब को, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम उनके साथ शेयर करेंगे और आपको उनके सेगमेंट में सवालों के जवाब देंगे। एंड देन फाइनली गपशप जुगन में 2 लिविंग लेजेंड आर्टिस्ट हमारे साथ होंगे जो एब्सोल्युटली फिनोमिनल पर्सनालिटीज हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो अब हमारे साथ नहीं है, कुछ अर्सा पहले वो हमसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। उनकी भी हम बात करेंगे, ये आगे जाके रिवील करेंगे। उनसे रिलेटेड ट्रिब्यूट पैकेज भी तैयार किया है, पहले भी ट्रिब्यूट पेश किया था, अब भी करेंगे। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनको जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो 2 लेजेंड आर्टिस्ट, उनसे बात करेंगे, उनके करियर्स के बारे में, उनसे भी उस पर्सनालिटी के बारे में पूछेंगे। ये सब कुछ होगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक सोशल एक्टिविटीज, सोशल वर्क या वॉलंटियर वर्क की हो रही है बात। सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, आज का टॉपिक हमारा ये है। और हमारे साथ कॉल पे हैं, हमने कॉल किया आयमा महमूद साहिबा को जो एक वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे अभी मैं आपकी बात करवाऊंगी व्यूअर्स, और उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है, कि उनको क्या फायदा होता है सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेके। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ एक दो मैसेजेस आपके साथ आपके शेयर करूंगी। उमेर तूर ने लिखा है बहुत जरूरी है इंसान सेहतमंद रहता है आप ही। उमेर फ्रॉम 427 GB कॉल कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन सोमालिया की तरफ से जुगन जी को अस्सलाम वालेकुम, शुमाइला से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिस्सा लेना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है, ये नूर बख्श ने लिखा है। अच्छा, मानूर बीबी ने कहा है आजकल तो बस मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मानूर, लोग इतने मसरूफ हो गए हैं अनइम्पॉर्टेंट चीजों में। कंप्यूटर जरूरी है अगर आपने रिसर्च करनी है, आपने कोई असाइनमेंट करनी है, काम अपना करना है, लेकिन जब हम इनको सारा दिन कंप्यूटर पे लगे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, तो
ہم ان لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے جو ہمارا ٹائم ڈیزرو کرتے ہیں, وہ لوگ جن کے پاس شاید کوئی نہیں ہے. مجھے یاد ہے عرصہ پہلے میں جایا کرتی تھی ایک جگہ فاؤنٹن ہاؤس, وہاں پہ میں جاتی تھی عید کے موقع پہ اور کچھ اسپیشل اوکیزنس پہ, اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو ملتی تھی اور اتنا دکھ ہوتا تھا. کبھی کبھی جب لوگ اپنی کہانیاں سناتے تھے, وہاں پہ ایک خاتون تھی جو مری سے آئی ہوئی تھی, اور ان کے گھر والے ان کو یہ بلا بلو کے لے آئے تھے کہ بھئی آؤ, ہم نے تمہیں لے کے جانا ہے, وہاں پہ تمہارا علاج ہوگا, ہم تمہیں ویکلی آیا کریں گے ملنے کے لیے. اور کوئی 3 سال ہو گئے تھے اور اس کے گھر والے اس کو وہاں پہ چھوڑ کے بھول ہی گئے تھے. سو مطلب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر لوگوں کے اپنے ان کے لیے ٹائم نہیں نکالتے تو کم از کم ہم نکالیں. وقت تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم فری میں لوگوں کو دے سکتے ہیں. آئمہ محمود صاحبہ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جگن کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا ٹاپک ہو اور ہم آپ کو کال نہ کریں. ارے نہیں, تھینک یو ویری مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ایسے امپورٹنٹ ایشوز پہ آپ بات کرتی ہیں. اور آپ نے کہا کیا فائدہ ہوگا, آج آپ جو کر رہی ہیں اس سے آپ کو تو جو فائدہ ہوگا ساری انسانیت کو فائدہ ہے کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ آئمہ جی ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں فلاں کے لیے یہ کروں گی لیکن میرے لیے کوئی کیا کرتا ہے. تو آج ہم یہ پٹ فارورڈ کرنا چاہتے ہیں بات کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو رضامندی ملتی ہی ہے, ساتھ میں دعائیں بھی ملتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا بینیفٹس ہے یہ ہم چاہیں گے کہ آپ شیئر کریں پلیز. دیکھیے, میں تو سب سے پہلے کیونکہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جب ہم کام شروع کرتے ہیں یا کسی کی بھی بھلائی کرتے ہیں تو آنیسٹلی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہیومن نیچر ہے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کی, ان کی بہتری کی, تو بیسکلی میں یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آئندہ آنے والی میری جنریشن جو ہے وہ اچھے حالات میں جیے, ان کو وہ سب سہولتیں ملیں جو شاید ہمیں نہیں ملی تھی. تو سوشل جب بھی ہم کسی اچھائی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ دوسروں کو تو پہنچتا ہی ہے, سب سے زیادہ ہمیں پہنچتا ہے, کیونکہ ہمیں ہمارے مذہب میں سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ حقوق العباد جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اللہ نے کہا تو معاف کر دوں گا فرائض, لیکن اگر حقوق العباد پورے نہیں کرو گے تو اس کی جواب دہی. اور آئمہ جی یہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ نے کہا آپ چاہتی ہیں آپ کی بیٹی کا بھی فیوچر وہ بھی اس طرح کرے اور اس کے حالات آپ سے بہتر ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس ملک کے بچوں کا اور اس ملک کے بزرگوں کا اور اس ملک کے یوتھ کا بھی خیال رکھیں گے, ساتھ میں بزرگوں کا اور یوتھ کا, تو ہم اپنے بچوں کو بھی اچھا سبق دیں گے. اور جب ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو ہمارے اور ہمارے بچوں کے حالات تو ویسے ہی بہتر ہو جائیں گے. بالکل بالکل. آج ہم سب شکایت کرتے ہیں جو جن کے کسی کے پاس وقت نہیں ہے, سب سیلفش ہو گئے ہیں, لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہیں. ہم دوسروں پہ ترس کر رہے ہیں اور خود سے آغاز نہیں کر رہے کہ آج جتنی شکایتیں ہمیں دوسروں سے ہیں ہم ان شکایتوں کو دور کریں. کم سے کم ہم لوگوں کو وقت دیں, ہم خیال رکھیں کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں ہے. ہم آغاز خود سے کریں. بٹ آئمہ جی ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں. جو ہم وقت شکایتوں میں گزارتے ہیں وہ وقت ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ گزار سکتے ہیں جو ہماری نیبرہڈ میں ہو, جو بالکل اکیلے ہوں, بزرگ ہوں. ہم ان کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ کے ان سے پیار محبت کی بات ہی کر لیں, ان سے کوئی اچھی بات کر لیں, ان کے لیے کھانا لے جائیں بنا کے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ میں آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ سوشل ورک ہوتا ہے اور وہ ان کے بچوں کے اسکول کے کریکولم کا حصہ ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ سب جو ہم دوسروں اچھا کر رہے ہیں, دوسروں سے مسکرا کے مل رہے ہیں. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ہم تو مسکرا کے دیکھنے تک لیے راضی نہیں ہے کہ ایک اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اسمائل کر دیتے ہیں کہ اس کو ایک اچھا فیل. بچوں کو دیکھتے ہیں, اگر آپ ان کو مسکرا کے دیکھیں گے وہ بھی آپ کو جو خوبصورتی دیں گے, صدقے کا لیول ہے مسکراہٹ کا. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج سے آپ کے اس پروگرام سے ہی اگر میں بات کروں کہ اگر ہم سب یہ شروع کر دیں کہ ہم شکایتیں بند کریں اور خود وہ سب شکایتیں جو ہمارے دل میں ہیں ان کو دور کریں دوسروں کے لیے, تو ساروں کے لیے نہ صرف مجھے اس سے تسکین ملے گی, پورے معاشرہ وہ صورت اختیار کر لے گا جس کے لیے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی ہو, ایک دوسرے کا احساس ہو, ایک دوسرے کی تکلیف میں ہم شامل ہوں. تو یہ ساری تبدیلیاں تب آ جائیں گی جب ہم دوسروں سے مطالبہ کرنے کی بجائے خود اس کام کا آغاز کریں. صحیح. تھینک یو سو مچ آئمہ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک. تھینک یو. اور آئی تھنک ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ ویورز کے آئے کی جگہ وی پہ آ جائیں, یعنی کہ میں کی جگہ
ہم کی بات کرنا شروع کر دیں. جب ہر چیز ہم ہوگی, ایز این ہم کلیکٹیولی سوچیں گے ایک دوسرے کے بارے میں, وہ ہم کہنے سے ویسے ہی نیچرلی آپ ایک ٹیم ورک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے. اینڈ گڈ مارننگ حسنین لیاقت نے یہ لکھا ہے. اس کے علاوہ ثاقب جی نے لکھا ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا بہت فائدے مند ہے. اگر ہم پازیٹیو طریقے سے کام کریں گے تو دوسروں کی نظروں میں ہماری عزت بڑھ جائے گی. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویورز, سب سے زیادہ ضروری چیز ہم لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے کہ ہمیں عزت کی نظروں سے لوگ دیکھیں اور ہمیں عزت دیں. عزت نفس, چاہے اپنی عزت اپنی نظروں میں ہو, چاہے ہم دوسروں کے سامنے اپنی رسپیکٹ کی بات کریں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور اپنے اس بہت ہی خوبصورت ملک کو مزید اور خوبصورت بنائیں. شکایتیں سب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ادارے جو ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ہیں, وہ آپ کے لیے کام نہیں کر رہی, تو پھر آپ کام کریں. بات یہ ہے کہ شکایت کرنا بڑا آسان ہے, ایکٹیولی انوالو ہو کے مسائل کو حل کرنا بہت مشکل. انوالو ہوں, خود اپنے ملک, اپنے حالات, اپنے محلے, اپنی سوسائٹی, اپنے گھر کے حالات بہتر کریں. خود دیکھیے گا انشاءاللہ ہمارا ملک بہت بہتری کی طرف جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوب کا. کیسی ہیں آپ منیرہ؟ آج کا ٹاپک تو آپ کے بھی دل کے بہت قریب ہے. بالکل بہت قریب ہے, اور آپ کی باتیں بھی سن کے کافی مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا کہ کتنی مطلب بالکل صحیح باتیں ہیں کہ ضروری نہیں کہ انسان زندگی میں صرف وہی کام کرے جو جس میں اس کو ریٹرن بیک ملے. کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی ایسی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی تو حقوق اللہ بھی ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ ادرس. تو مطلب یہ آپ کو کام کرنا چاہیے. سوشل ورک ایسی چیز ہے جس میں آپ کا جذبہ تو پتہ چلتا ہی ہے, لیکن آپ کا میسج جو خود کا ہوتا ہے, آپ کو دل میں وہ بڑی تسلی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا میسج دوسرے کو ٹرانسفر کیا. میں تو کہتی ہوں کہ اور کچھ نہیں تو آپ کو ثواب تو مل رہا ہے نا. جی بالکل. اگر یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے تو ثواب تو ملتا ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ تمیز سے کسی کے ساتھ پیش آنا, کسی سے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا. ہو سکتا ہے کہ انسان بڑی ٹینشن میں ہو, آپ کے دو پولائٹ الفاظ جو ہیں یا جو پیار سے ان کو مل کے آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, اس سے ان کا دل ہی بہل جائے, وہ بھی ایک سوشل ورک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. بات یہ کہ بی گڈ ٹو ادرس, ادرس وی ول بی گڈ ٹو یو. دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں, لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے, جنرل ماحول سوسائٹی کا اچھا ہو جائے. اور یہ آپ کے اندر کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو اندر سائڈ ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا. اور ضروری نہیں کہ آپ نے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صرف یہ کام کرنا ہے. جیسے کہ بھی آپ نے کہا ہے, اور یہی بات میرے بھی یہی بالکل بات یہی ہے کہ آپ ہر وہ کام کرو جو اس میں آپ کے دل کو سکون ملتا ہو. اور اس کے لیے آپ کو ایک لمحے کے لیے اپنے لیے سوچنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے کہ وہ چیز جس سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہو آپ کو ہیلپ کریں. اور ضروری کہ اس ہیلپ کے لیے آپ کو ریٹرن بیک صرف تالیاں ہو, تعریف ہو, یہ ہو. میرا خیال آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے. اور ایک ایسا جذبہ جو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, اس کو صرف اجاگر کرنے کی بات ہے, اپنے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, آج کے اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں. کل آپ چڑا فش میں بریک میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, آن ایئر بھی ہم نے کچھ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. تو آج ہائے اللہ پوری مچھلیاں آ گئی. جی بالکل آ گئی, اور بیچاریوں کو مرچیں لگ گئی ہیں. مرچیں لگا دی ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا آپ تھوڑا سا مرچوں کا مزہ لو. وہ بھی خوش ہو گئی. والا ماحول ہے. اچھا ہاں جی. آج ہم بنا رہے ہیں فرائڈ فش. جیسے کہ ہمارے مارکیٹ میں اس کو چڑا فش کے نام سے دیا جاتا ہے, لیکن آل اوور دیکھا جائے تو اس کو ریسیپیز ہم کرتے ہیں تو پتہ نہیں کسی کو چلتا, تو اس کو ہم پین فرائی کے نام سے کہتے ہیں. اس کی پہچان یہ کہ اس کی جو دم ہوتی ہے وہ فوک کی طرح ہوتی ہے. اچھا, یہ پامپلیٹ نہیں ہے بائی دا وے, آپ لوگ یہ پامفریٹ تو نہیں ہے؟ نہیں, میں بتا رہی ہوں کہ جب ہم اس کو ریسیپیز کی طرف جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, کیونکہ اب جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چڑا فش کون سی, کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو پھر ہم کو بتانا پڑتا ہے جو اس کی پہچان ہے, اس کی پہچان اس کی جو دم ہوتی ہے یہ فوک کی طرح ہوتی ہے. میں دکھاؤں کانٹے کی طرح. نہیں, میں پتہ ہے کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ جب میں گئی تھی نا لینے کے لیے مچھلی, پلیز ایک سیکنڈ پکڑ لیں گی پلیز, تاکہ وہ دیکھ بھی لیں. یہ دیکھیں ذرا. ہاں, تو یہ اس طرح ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ پامپلیٹ کیوں چھوٹی ہی ہوتی ہے فش. اب دیکھیں نا ایک چھوٹی وہاں پہ جو آپ نے کٹ کر دی ہے, وہ ذرا دکھائیں جو جس طرح آپ نے کاٹی ہے, اس کی دم ہٹا کے, تو یہ آلموسٹ پامپلیٹ ٹائپ ہی لگ رہی ہے. پر پامپلیٹ ذرا زیادہ پتلی ہوتی ہے اور وائٹ اینڈ بلیک میں ہوتی ہے. اور لیکن یہ ہماری یہاں اس کی بہت پائی جاتی ہے. اس کی سب سے خاصیت یہ کہ یہ سمندر کی کراچی سے زیادہ آتی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سی اقسام ہوتی ہیں. لیکن اس کی یہ کہ اس کی جو خوبصورتی ہے کہ اس کا ایک ہی کانٹا ہوتا ہے, اور اس کو جب آپ نکالتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. اس کو صرف فرائی کیا جاتا ہے. اس کو ہم اس کی گریوی وغیرہ میں نہیں بنا سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارا دل کرے کہ اس کو ہمیں بنانا ہے تو آپ ہمیشہ اس کو لدا سے کر کے اس کی ساس بنا کے اس کو ڈش آؤٹ کریں. اس کے لیے جو میرینیشن کی جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی, وہ پہلے بتا دوں کہ یہ اگر آپ آج کل کے موسم میں کھائیں جوڑوں کی درد کے لیے بہت اچھی ہے, اور یہ کہ بہت گرم ہوتی ہے, اور یہ صرف آج کل کے ہی موسم میں اویلیبل ہوتی ہے. گرمیوں میں جیسے عام طور پر ہر فش آپ کو مل جاتی ہے اسٹور سے, تب یہ نہیں کھانی چاہیے.
یہ آج کل کا موسم ہے اس کا کھانے کا. اور جو اس کی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی, جیسے کہ میں نے اس کو, اگر آپ نے 1 کلو لیا ہے, اس کو پورا کٹ کر کے پیس رکھ کے آپ اس میں آئل لیں, ہلکا سا اس کے اوپر 1 چمچ آئل لگائیں, اور اس میں میدا بالکل تقریباً آدھا کپ, اس کے مطابق جتنا آپ نے رکھا ہے آپ نے اس کے اوپر چھڑکنا ہے, رکھ دیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ نمک حسب ذائقہ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم باقی مچھلی میں جیسا نمک لگاتے ہیں, اس میں آلریڈی اتنا نمک کی کوانٹٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں آلریڈی لگا کے رکھ دیں گے, زیادہ دیر نہ لگائیں, اس کو فوراً اس کو واش کر لیں. کالی مچھلی حسب ذائقہ پیپریکا پاؤڈر اس میں لیں, تقریباً آپ ½ ٹیبل اسپون لے لیں. ساتھ میں لیمن جوس لیں 1 کھانے کا چمچ, ساتھ میں بیسن لیں 2 چمچ, اور انڈا لیں 1 عدد, ہری مرچ کی پیسٹ لیں 2 چمچ, ادرک پیسٹ لیں 2 چمچ. ان سب کو اپنے لگا کے, نسل کی مرچ لگا دیں اس کو. ہاں, اس کو لگا کے رکھ دیں. اس کی جتنی دیر پڑا رہے گا نا, تقریباً 2 سے 3 گھنٹے اس کی میرینیشن ہے, آپ اس کو پڑا رہنے دیں. اچھا, 1 سیکنڈ, آپ نے کل ایک بات سمجھائی تھی کہ جگن مچھلی کے اوپر نمک اور پتہ نہیں کیا لگا کے اس کو رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے, تو اس کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے, سرکہ اور نمک؟ اس کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے, لیکن اس میں چونکہ سمندر کی ہوتی ہے نا, اس میں آلریڈی نمک بہت ہوتا ہے, اس میں نمک زیادہ دیر نہ لگا رہنے دیں. مطلب لگائیں بٹ بہت کم دیر کے لیے, اور واش کر دیں. اس کے ساتھ جو میں نے آپشن رکھا نا, ساتھ میدا لگا دی اوپر. اچھا, تاکہ وہ زیادہ اس کی وہ جب ہم واش کریں گے تو یہ بہت سافٹ مچھلی ہوتی ہے, اور جب ہوتا ہے اس لیے اس کو فرائی کیا جاتا ہے, اس کو گریوی والے سالن کے ساتھ نہیں بنایا جاتا ورنہ یہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ کہ آپ اس کو جب واش کر لیں تو اس کو اس کے بعد پھر میرینیشن لگا دیں. ہاں, پھر میرینیشن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فش کو واش کرنے کے بعد ہی میرینیٹ کیا جاتا ہے. میرینیٹ کے بعد واش کر دیں گے تو اس کا وہ سارا, کچھ لوگ کرتے ہیں, ہاں کچھ لوگ کر دیتے ہیں, لیکن اس کو بعد آپ کر دیں. اچھا, پھر اور اس کو میں سرو کروں گی ایک ساس کے ساتھ. اگر آپ روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو ساس آپ کو بہت اچھی لگے گی, بڑی ڈفرینٹ ساس ہے. اس کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں, املی لیے تقریباً 1 پاؤ, ساتھ میں لیں گے آلو بخارے کی چٹنی تقریباً 2 سے 3 کھانے کے چمچ, ساتھ میں ادرک ہوگا حسب ضرورت جتنا آپ ڈالنا چاہیں, اور ساتھ میں زیرہ لیں, وہ بھی 1 ٹیبل اسپون آپ ڈال لیں. ساتھ میں لیں گے پودینہ کی 1 بنچ لیں گے, اس کا ساتھ ساتھ پانی لیں گے 1 کپ. ان سب چیزوں کو میں چاپ کروں گی ادرک میں ڈال کے, اس میں املی کی چٹنی, آلو بخارے کی چٹنی, ساتھ میں ہوگی پانی. اس کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی, جب پک جائے گا پھر اس کے بعد پودینہ اور ہری مرچوں کو جب میں بلینڈ کروں گی زیرے کے ساتھ, ہلکا سا سوٹے کروں گی. پیپر وغیرہ نہیں, وہ آپ کی آپشنل ہوتی ہے, آپ کیونکہ مچھلی آلریڈی فرائیڈ ہوتی ہے, تو اگر آپ اس کو نہ بھی ڈالیں تو مرضی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی نہیں ڈلتی اس میں, نہیں, میں چینی نہیں ڈالوں گی. اوکے, کیونکہ اکثر جب املی کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ لیکن آلو بخارے کی چٹنی جو میں نے بتا دی, اس میں آپ کو آلریڈی چینی ہوتی ہے, اس لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چٹنی میں ڈالنے کی, کیونکہ چٹنی آلو بخارے کی جو بنی ہوگی اس میں آپ کی آلریڈی چینی ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور آپشنل بتا دوں, بڑی کوئک ریسپی ہے, کہ اگر جیسے چنے کی دال اگر پڑی ہو گھر میں, بوائل کر کے پڑی ہوتی ہے, اگر وہ اس میں آپ اس چٹنی کے اندر وہ تھوڑی سی دال بھی ایڈ کر دیں اس پہ مکس کر کے, تو آپ اس کے ساتھ کھائیں گے فش کے ساتھ, تو آپ کو بہت اچھا ایک ڈفرنٹ گھر پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ ماری ہوگی نا جب ساس. نہیں, میں نے کسی کی فرمائش پہ بنائی تھی, مجھے خود بھی بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیسی ہے, تو جب میں نے بنائی اور اتنی وہ ٹیسٹی بنی, اور اس کا کمبینیشن کے ساتھ بہت اچھا لگا, کیونکہ فش کے ساتھ ہوتا ہے کوئی چیز نہ ساتھ ہو تو بڑی عجیب سا لگتا ہے, کہ ساتھ کوئی پکوڑا نہ ہو, کوئی اس طرح کی چیز ہو, تو وہ ایک ساس کے ساتھ جب دال دیکھی تو بڑی زبردست ایک کمبینیشن کے ساتھ بنی, تو میں نے کہا میں بھی بہت تھوڑی سی ٹرائی کروں گی. صحیح, چلیں گریٹ. تو دس از دا ٹوٹل وے آف میکنگ اٹ, رائٹ. اور فرائی کتنی دیر کے لیے کرنا ہے بوتھ سائڈ پہ؟ مچھلی کا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ اوور کوک ہو جاتی ہے. بالکل, اس کی جو فرائنگ ٹائم ہے, اس کو میرینیشن ٹائم تقریباً جیسے کہ 2 ہاں ہے, اور جب یہ میرینیٹ آپ کی پڑی ہوگی تو ایٹ لیسٹ آپ کی پریپریشن جو ٹائم ہوگا, جب اس کو فرائی کریں گے, آپ کا ٹیمپریچر جب آپ کی تقریباً 3 منٹ میں آپ کا آئل گرم ہو جائے, آپ اس کو لگا کے دیکھیں کہ آپ کو اس کی گرم جلن تو نہیں ہو رہی. جب دیکھیں ہو گئے, آپ اس پہ اپنی مچھلی ڈال دینی 7 منٹ ایک سائڈ پہ اور 3 منٹ ایک سائڈ پہ. وہ 3 منٹ اس لیے میں نے کہا ہے کیونکہ جب 7 منٹ ایک سائڈ پہ مچھلی پڑی رہے گی, وہ ڈیپ فرائی ہوگا تو آلریڈی کوک ہو جائے گی 2 سائڈ سے, اور اس کو زیادہ پلٹنا ہے 3 منٹ پر, تقریباً 7, 9, 10 منٹ آپ کی مچھلی کا 1 پیس ریڈی ہوگا. 1 پیس, ناٹ ہول, 1 کر کے آپ ڈالیں. اگر تو تقریباً اگر بہت بڑی فرائی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ 15 منٹس کر لیں, دونوں کو بہت کو ٹائم دے دیں آپ, کیونکہ یاد رکھیں جب آپ 2 یا 3 چیزیں ڈالتے ہیں تو ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے. بالکل, اور آگ ہمیشہ بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی ہے, نہ بہت آہستہ رکھنی ہے, بالکل درمیانی رکھنی ہے. یہ نہیں کہ وہ کڑک جس طرح پکوڑوں کے لیے سڑتی گرم تیل ہوتا ہے, ایسے نہیں, بالکل ایسے. اچھا, چلے آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. میرینیشن تو میرے خیال سے ہو گئی ہے, بالکل ابھی کی ہے, اور بھی پریپریشنز بہت اور بھی کرنی. اس کو بیسن ابھی لگے گا ہلکا سا, اس کو میں لگاؤں گی بیسن کے ساتھ تھوڑا سا, پھر اس میں تھوڑا سا وہ انڈا بھی ایڈ کروں گی, اور پھر اس کو میں فرائی کروں گی. مکس اینڈ میچنگ ہونی ہے اس کے ساتھ. اچھا, اپنا بزنس کرنے کی خواہش اپنے دلوں میں رکھنے والے پڑھے لکھے نوجوان اپنا بزنس پلان تیار کر سکتے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے نوجوانوں کے لیے یوتھ بزنس لون اسکیم لانچ کر دی ہے. اس اسکیم سے لاکھوں نوجوان فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ہر نوجوان فائدہ اٹھا سکتا ہے, میل یا فیمیل. 20 لاکھ تک کا لون ایک نوجوان حاصل کر سکتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے 100 ارب کی رقم اس لون کے لیے علیحدہ کر رکھی ہے.
قرضہ واپس دینے کے لیے مدت جو ہے وہ 7 سال کی ہے اور ترجیح دی جائے گی ایجوکیٹڈ یعنی پڑھے لکھے نوجوانوں کو. 50% رقم جو ہے وہ خواتین کے لیے مخصوص کی گئی ہے, معذوروں کے لیے 4% اور شہداء کی فیملیز کے لیے 5%. قرضہ لینے کے لیے نوجوان کی عمر 21 سے 45 یعنی 21 to 45 ہونی چاہیے. پہلے مرحلے میں نیشنل بینک اینڈ فرسٹ ویمنز بینک جو ہے وہ آپ سے قرضے کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. بینک کو اسپیشل آرڈر دیا گیا ہے کہ 15 دنوں کے اندر لون کو پروسیس کر دیں. اس کے علاوہ بے روزگار نوجوان بھی اپلائی کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کے پاس جاب ہے تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف بے روزگار ہوں, اور انشاءاللہ آپ کا لون اپروو ہو جائے گا اگر ساری جو ہے وہ چیزیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں. اس پروگرام کی خاص بات جو ہے وہ میرٹ اور شفافیت ہے اور صوبوں کے لیے کوئی اسپیشل کوٹا نہیں رکھا گیا. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی یاسمین بٹو صاحب سے. بٹو صاحب سے جانیں گے آپ کی قسمت کا حال, آپ کا نیم, آپ کی مدرز نیم اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ, اور آف کورس آپ کا جو کوسچن ہے وہ بڑا کلیئر رکھیے گا, اور اگر کسی اور کے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر ان کی بھی ساری انفارمیشن ساتھ رکھیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور کافی دیر سے میں ناز کر رہی ہوں, یاسین بٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں آپ کی قسمت کا حال. لیکن اس سے پہلے آف کورس جو میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کروں گی جو بٹو صاحب بار بار کہتے ہیں, مدرز نیم ضروری ہوتا ہے, ان کو چاہیے ہوتا ہے. اور جب کبھی آپ نے فار ایگزامپل اگر یہ پتا کرنا ہے کہ آپ کی شادی فلاں بندے کے ساتھ چلے گی کہ نہیں, تو پھر آپ کو اس بندے کی بھی انفارمیشن دینی ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ اس طرح جواب نہیں دیا جاتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بٹو صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بٹو صاحب آپ سے سب سے پہلے میں پکڑ لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ کھیلتے کودتے ہوئے ہمارا پروگرام چلتا ہے. ویسے کودنا کم ہوتا ہے, کھیلنا زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ایک تو کاغذات اتنے آتے ہیں نا آپ کے لیے, لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی ڈاکیومنٹس آ رہی ہیں, لیکن اصل میں آ رہے ہوتے ہیں انفارمیشن. تو سمرا کوکب سے سٹارٹ کریں بٹو صاحب. جی جی. اچھا, سمرا کوکب سے ہم سٹارٹ لیں گے. 11/9/1990. طاہرہ بی بی ان کی مدر کا نام ہے. راول پنڈی سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور 4:30 PM ان کی برتھ کا ٹائم ہے. ماشاءاللہ. 9ویں اور 10ویں کے ایگزام دینے ہیں. کیا پاس ہو جاؤں گی اور فائنینشیل پوزیشن کب تک ٹھیک ہوگی؟ ایک تو انشاءاللہ یہ پاس ہو جائیں گی, تو فائنانشل پوزیشن کی تھوڑا سی تاخیر ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا, فائنانشیل پوزیشن میں کی ٹھیک ہو جائے گی اگلے سال. اچھا, اور اچھا 9th اور 10th کے ایگزام کا آپ نے پاس ہو جائے گی. پاس ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اچھا, صوبیہ ملک. جی جی. 2/3/1992. جمیلہ بی بی ان کی مدر کا نام ہے. ہری پور سٹی ہے جہاں میری انگیجمنٹ ہوئی ہے. کیا وہاں میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں, اور میرڈ لائف کیسی گزرے گی؟ شادی جو یہ چاہتی ہیں وہاں تو مشکل ہے, نہیں ہو سکے گی. نہیں, بٹ جہاں منگنی ہو گئی ہے بس معاملہ تاخیر ہے, بڑی بہت تاخیر ہے, دیر ہے یعنی نہیں ہوگی. دیر ہے. ذرا ایک دو کام کرے, صدقہ دیں, اور دوسرا ہے ماں باپ کی عزت کریں. اپنی والدہ کی خاص طور پہ اس کا احترام کریں, اس کو ناراض نہ ہونے دے. سارے مسئلے جو مشکلات آ رہی ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائے. اچھا بٹو صاحب, ایک یہاں پہ کوسچن بنتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے میرڈ لائف کیسی ہوگی. تو چلیں اگر یہاں نہیں بھی ہوتی تو میرڈ لائف ویسے کیسے ہوگی ان کی؟ میرڈ لائف تو وہ جو بات تو آپ کی بات صحیح ہے. ویسے انسان اگر مرضی سے نہ بھی ہو تو ویسے جب شادی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ ہاں, تو ویسے تو یہ نا اس کے لحاظ سے, چونکہ یہ خود چونکہ پیسز ہے نا, اس وجہ سے مسئلہ جو تھوڑا سا اس کا سار میں گڑبڑا بھی مرضی کی مالک ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر ایسا ہوگی وہ کچھ جو توقع کرے گی اپنے خامن سے وہ چیز تو نہیں مل سکتی. وشفل تھنکنگ جو ہے نا اس کے حساب سے تو نہیں چلنا چاہیے نا. اب یہ ہے کہ دوسرے آدمی کا بھی خیال کرنا چاہیے. ریسیپروکل ٹریٹمنٹ ہوگا تو اس کے ساتھ چلیں گے. یہ سوال سے میں کہتا ہوں. دوسرا نمبر ان کا 8 نمبر ہے نا, ذرا وہ اس میں پرابلم کریٹ کرتا ہے. اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ ماں باپ کی عزت کرے, اس سے زیادہ اچھا وظیفہ ہی کوئی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس کو ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی دعا لگے یا نہ لگے, ماں کی تو ضرور دعا لگتی ہے. دعا عرش مولا تک جاتی ہے. اچھا, کالر ہے ایک بٹو صاحب, یہ آپ کو لکھنا. سمرینا نام ہے ان کا, سمرینا. جی جی. اپنے بہنوئی کے بارے میں پوچھنا ہے انہوں نے. لیکن اچھا, السلام علیکم سمرینا. السلام علیکم. شکر, کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟
بالکل ٹھیک. جی سمرین، بہنوئی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی. اچھا، تو ان کا نام کیا ہے؟ عامر جاوید. عامر جاوید. اور ان کی مدر کا نام کیا ہے؟ زاہدہ. زاہدہ. زاہدہ پروین. زاہدہ پروین. اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 4 جنوری 1974. اچھا، اور سوال کیا ہے؟ فائنینشیل پرابلمس بہت سے آتے ہیں. بزنس کولیپس ہو گیا ہے اور لونس بہت سے آتے ہیں. اچھا، تو قرضوں کے نیچے بیسیکلی دبے ہوئے ہیں اور فائنینشیل سچویشن ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی. اور ہیلتھ پرابلم بھی ہے. بیک بون جو ہے شاید آئی تھنک میں پرابلم ہے. مطلب یہی پوچھنا ہے کہ فائنینشیل اور ہیلتھ یہ فیس کب یہ تک آپ کی چلے گا؟ بہن کے ہسبینڈ ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، تھینک یو سمرین. اچھا، بہن کا بھی پوچھ